बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ फौजिया फसी और आप सब देख रहे हैं सॉफ्ट टॉक विद फौजिया फसी ओनली ऑन Z9 डिजिटल टीवी टोरंटो। उम्मीद है आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। जनाब, कनाडा में सर्दियों के मौसम का फाइनली आगाज़ हो चुका है। पहली बर्फ़ गिर चुकी है और आप सब यकीनन इस बर्फ़बारी को खूब इंजॉय कर रहे होंगे। आइए आज का प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं। और आज जिस शख्सियत से मैं आप सबकी मुलाकात करवाना चाहती हूँ, अपने वादे के मुताबिक, आप लोगों को याद होगा कि अब से कुछ अर्सा पहले मैंने आप लोगों से वादा किया था कि मैं आप सबकी डिमांड पे और आप सबके पुरज़ोर फरमाइश पर आप सबके पसंदीदा ऐसी शख्सियत को लेकर आप सबके सामने हाजिर होंगी जिनको आप सब लोग बार बार देखना चाहते हैं, जिनके बारे में कहने के लिए बहुत कुछ है। बेसिकली अल्लाह ताला ने उनको मुंतखब किया अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अपने महबूब नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ को बयान करने के लिए। उनकी शख्सियत का ख़ासा ही यही है कि वो इस कदर ख़ूबसूरत नात गो हैं और नात ख़्वान हैं कि तफसीलात में जाने से पहले और वक्त ज़ाया करने से पहले क्यों ना आइए मैं उनसे डायरेक्ट आप लोगों की मुलाकात करवाती हूँ और उनकी शख्सियत को हम मज़ीद जानने की कोशिश करते हैं आज के इस प्रोग्राम में। आइए मिलते हैं मेरे आज के बहुत मोहतरम, बहुत ख़ास मेहमान सैयद सबीउद्दीन रहमानी साहब से। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बहुत शुक्रिया आपका कि आपने इस प्रोग्राम में याद किया, और अली भाई का, Z9 टीवी का, जिसने बहुत मुख्तसर अरसे में कामयाबी के बहुत सारे मदारिज तय किए। मैं चूँकि एक अरसे से इसी शोबे से वाबस्ता हूँ, इसलिए समझता हूँ चीज़ों को। मुझे अली काज़मी साहब की, उनकी अहलिया की मेहनतों पर रश्क आता है, और उन्होंने बहुत कम वक्त में अपने चैनल को एक मजबूत चैनल बनाकर ज़ाहिर किया, और आपने फौजिया मुझे बुलाया, मुझे बहुत खुशी हुई। जज़ाकल्लाह। बहुत शुक्रिया। आपने बिल्कुल ठीक कहा है कि एक कामयाब किसी भी कामयाबी के पीछे एक बहुत अनथक मेहनत होती है बहुत सारे लोगों की, और हमारे चैनल का शुमार बिल्कुल उसी में होता है। अच्छा सबी साहब, आपसे तो बहुत सारे सवालात लेकर आज मैं आई हूँ। डिपेंड करता है कि हम आपका कितना वक्त ले सकते हैं, और प्रोग्राम के अंदर मैं चाहती हूँ कि वो तमाम सवालात आपसे मैं कर लूँ। जी ज़रूर। सबसे पहले ये बताइए कि सुनने में अक्सर ये आता है कि कनाडा आप आना बहुत पसंद करते हैं और कनाडा को अपना दूसरा घर कहते हैं। जी हाँ। तो इस बारे में ज़रा कुछ बताइए कि कनाडा से ख़ास शगफ़ है, कुछ रग़बत है, क्या है आपकी? असल में हुज़ूर अलैहिस्सलाम के ज़िक्र के तुफ़ैल हम दुनिया भर में जाते हैं, और दुनिया भर में जहाँ जाते हैं वहाँ अल्लाह और उसके हबीब के ज़िक्र को पसंद करने वाले हमें भी पसंद करते हैं और हमारे एहतराम में कोई कमी नहीं छोड़ते। लेकिन कनाडा में आ रहा हूँ 1990 से, माशाअल्लाह, और इस शहर को मैंने बसते देखा है अपनी आँखों से। यहाँ आने वाली कम्युनिटी के किस किस ज़माने में कौन कौन आया, कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन बनी, कौन कौन सी मस्जिद तामीर हुई, तो इस सब का मुशाहिदा मैंने इतनी करीब से किया है कि मुझे वाक़तन ये अपना शहर मालूम होता है। फिर इस शहर ने मुझे जितनी मोहब्बतें दी हैं, और बाद अज़ां यहाँ जो मीडिया की एक शमूलियत शामिल हुई, कम्युनिटी की तरफ से भी मीडिया के बहुत सारे लोग आए, तो मैं समझता हूँ कि इस तरक्की को हर तरीक़े से देखते हुए मुझे ये एहसास होता है कि शायद इसकी तामीर व तरक्की में कहीं कहीं मेरी भी शमूलियत है। तो इसलिए, और यहाँ बहुत प्यार मिला है मुझे, इसलिए मैं दुनिया भर में मुख्तलिफ़ जगहों पर जाता ज़रूर हूँ, लेकिन वहाँ 1 या 2 दिन से ज़्यादा नहीं ठहरता। जितना प्रोग्राम किया और चला गया। लेकिन कनाडा आने का मकसद ये होता है कि मैं यहाँ प्रोग्राम भी करूँ, हुजूर का ज़िक्र भी करूँ, और अपने दोस्तों के साथ कुछ टाइम स्पेंड भी करूँ। माशाल्लाह, बहुत बहुत अच्छी बात है। और हमारे लिए बीइंग कैनेडियन मुस्लिम्स और बीइंग पाकिस्तानी कैनेडियंस हमारे लिए बहुत ऑनर की बात होती है जब कोई पाकिस्तानी यहाँ पर आता है और अपना बहुत बड़ा नाम कमाते हैं, तो हमारे लिए बेशक बहुत फ़ख्र की बात होती है। सबी साहब, आपसे मैं पूछना चाहूँगी कि ऑल्दो मैं जानती हूँ कि बहुत बार, हज़ारों करोड़ों बार आपसे ये सवाल किया जा चुका होगा, लेकिन मैं आज अपने प्रोग्राम के तवस्सुत से अपने सुनने और देखने वालों की फरमाइश पे आपसे ये सवाल करना चाहती हूँ कि बताइए कि क्या नात ख़्वानी का शौक़ और इतनी खूबसूरत आवाज़ से अल्लाह ताला ने आपको नवाजा है, ये बचपन से था? आपको कब पता चला कि आपके अंदर इतना अजीम काम आप कर सकते हैं, और एक इतनी खूबसूरत चीज़ के लिए अल्लाह ने आपको इंतखाब किया है? ये फीलिंग कब है? इसमें हमारा बुनियादी रोल जो है, किसी भी मजहबी शोबे की तरफ आने वाला, ख़ास तौर पर क़िराअत और नात ख़्वानी का, ये हमारे माशरे की एक बहुत बड़ी खूबसूरती है कि हमारे यहाँ बच्चों को अपने इब्तदाई स्कूल के ज़माने से वो माहौल फ़राहम हो जाता है जिस वक्त बच्चे के जहन के स्लेट पर कुछ और नहीं तहरीर होता।
اگر اس کے پاس آواز ہے تو وہ آواز کا اظہار کر سکتا ہے ملی نغمہ گا کر، حمد پڑھ کر یا نعت پڑھ کر۔ تو ہمارے یہاں بچوں کو یہ موقع بہت بنیادی طور پر بہت اوائل عمری سے ہمارے اسکول دے دیتے، فراہم کرتے۔ اسی زمانے میں تیسری کلاس میں تھا غالباً، اور کوئی مقابلہ نعت کی کوئی انویٹیشن آئی تھی اسکول میں، تو میرے اساتذہ نے سب بچوں کو سنا، تو اس میں ایک مجھے منتخب کر لیا۔ اچھا، ماشاءاللہ۔ اس طرح مجھے بھی احساس ہوا کہ میں پڑھ سکتا ہوں، اور اساتذہ کو بھی احساس ہوا کہ بھئی اسے لے جانا چاہیے مقابلوں میں۔ بالکل۔ تو یہ ہے وہ ماحول کی خوبصورتی جو ہمارے ہاں بچوں کو لے آتی ہے حمد و نعت کی طرف، اور اسی وجہ سے کثرت سے ہمارے ہاں بچے قرات کی طرف اور حمد و نعت کی طرف ان کا رجحان ہوتا جاتا ہے۔ بلکہ ہمارے ہاں کے آج بیشتر بڑے گانے والے بھی ابتدائی دور میں نعت خواں کی حیثیت سے ہی سامنے آئے تھے۔ بالکل بالکل۔ تو میں بھی اسی طرح اسی سفر میں چلا اور آگے آیا، اور بعد میں مجھے احساس ہوا کہ یہی شعبہ میری تسکین کا باعث ہے، اور میں اس میں مستقل رہا۔ ماشاءاللہ، زبردست، یہ تو بہت اچھی بات ہے۔ یہ بتائیے کہ نعت خوانی شروع سے اب تک جب سے ہم نے سنا نعت کو سن کر اس کی ایک تسکین اور اس کو جو ایک فیل ہم نے محسوس کرنا شروع کی، تو تب سے جب سے میں اگر اپنی بات کروں، آپ لوگوں کو بتاتی چلوں کہ میں اپنی بات کروں، تو جب سے میں نے سمجھنا شروع کیا کہ بیسیکلی نعت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف تو ہوتی ہے، لیکن اس کو سن کر اس کا مزہ لینا، تو چند ایک نام جو دماغ میں آتے ہیں ان میں آپ کی شخصیت ہے۔ یہ بتائیے کہ نعت خوانی کا ایک طویل سفر آپ کی عمر کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ یہ ایک سلسلہ چلا آ رہا ہے، اس حوالے سے آپ ہمارے دیکھنے والوں کو کیا بتائیں؟ اصل میں نعت خوانی کی ایک روایت ہے جو بزرگوں سے قائم ہے اور ہمارے یہاں چلتی آ رہی ہے۔ ہند و پاک میں اجتماعی طور پر میلاد پڑھنے کا رجحان تھا، اور میلاد پڑھنے کے لیے ٹیمیں بنائی جاتی تھیں، کئی افراد مل کر میلاد پڑھتے تھے، اس میں سے کوئی بیان کرتا تھا، کچھ لوگ جو خوشگلو ہوتے تھے وہ نعتیں پڑھتے تھے۔ قیام پاکستان کے بعد اس میں ایک تبدیلی یہ آئی کہ پہلے صرف شعراء انفرادی طور پر پڑھا کرتے تھے، لیکن بعد میں نعت خوانی ایک فن کے طور پر ظاہر ہوا، اور جب ریڈیو آیا تو اس میں پنجاب سے اعظم چشتی صاحب علیہ رحمہ نے، اور کراچی سے حضرت بہزاد لکھنوی نے سولو نعتیں ریکارڈ کرائیں، اور وہ فضا اتنی بنی کہ بعد میں اس کے بعد کئی لوگ اس شعبے میں آئے اور نعت خوانی علیحدہ انفرادی طور پر شروع ہوئی۔ لیکن ریڈیو نے اس ماحول کو بہت پاکیزہ رکھا ہمیشہ، ریڈیو کا اثر ٹی وی پر پڑا، ٹی وی سے اس روایت کا آغاز ہوا، اور ہم لوگ بھی انہی بزرگوں کو دیکھتے ہوئے اس شعبے میں آئے تھے۔ ہمارے پیش نظر بھی نعت کے ادا کرنے کے اسالیب وہی تھے جو ہمارے بزرگوں نے کیے۔ میں سمجھتا ہوں کہ آج تک ہم اس پہ قائم ہیں، اور اسی لیے شاید اس کا کیف و اثر ابھی کم نہیں ہوا۔ بالکل۔ اچھا، یہ بتائیے، جیسے کہ میں نے آپ کو بہت عرصے سے آپ کو میں فالو بھی کر رہی ہوں اور آپ کی تمام ایکٹیویٹیز دیکھتی آئی ہوں، آپ ماشاء اللہ ایم اے اردو ہیں، اس کے علاوہ نہ صرف یہ کہ آپ اتنی خوبصورت نعتیں ادائیگی کرتے ہیں، آپ نے خود بھی لکھی نعتیں، اس کے علاوہ آپ نے نعتوں کو کمپوز بھی کیا۔ تو سوال میرا یہاں پہ آپ سے یہ پوچھنا بنتا ہے کہ آپ یہ بتائیے کہ کیا کسی اور کی کمپوزیشن آپ کو سمجھ نہیں آتی تھی جو آپ نے خود کمپوز کیا، اور خود لکھنے کا رجحان آپ کے اندر کیسے آیا؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ کہ جب کوئی آدمی کسی شعبے میں آتا ہے تو وہ اپنے گرد و پیش سے متاثر ہوتا ہے، اپنے معاصرین سے، اپنے بزرگوں کی پڑھت سے متاثر ہوتا ہے، ان کے کلام کو ادا کرنے کے طریقے سے متاثر ہوتا ہے۔ تو مجھ پر بھی اپنے بزرگوں کا بہت اثر رہا، لیکن ظاہر ایک طویل وقت اس شعبے میں گزارنے کے بعد آدمی تجربے کے لحاظ سے اتنا مستحکم ہو جاتا ہے کہ پھر وہ اپنی دھنیں وضع کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اس لیے کہ کوئی بھی فنکار اگر اپنے سے پہلے گزرنے والے اساتذہ کی صرف نقالی کرتا رہے تو وہ کبھی جگہ نہیں بنا سکتا کسی بھی شعبے میں۔ تو نعت میں بھی جب تک آپ ایک ٹریننگ کے دور سے گزرتے ہیں، آپ اپنے بزرگوں کے طریقے پر پڑھتے ہیں، لیکن ہم جب کسی خاص مقام پر آ جاتے ہیں سمجھ بوجھ کے، اس کے بعد ہم کرتے یہ ہیں کہ ان کی ادائی کے طریقے کو اپنا کر پھر اپنا ایک رنگ وضع کرتے ہیں جو الگ ہماری شناخت بناتا ہے، اور کسی بھی شعبے میں اپنی انفرادی شناخت کو نمایاں کرنا ہی فنکار کی زندگی ہوتا ہے۔ تو میں نے بھی یہی کوشش کی کہ ان ساری نعتوں کو پڑھتے پڑھتے اپنے لہجے کو ذرا سا مختلف کرنے کی کوشش کی، اپنے لفظوں کی ادائی پر غور کیا، لفظ کو کس طرح بھرنا ہے، کس طرح صحیح تلفظ کے ساتھ ادا کرنا ہے، کون سا کلام پڑھنا ہے، کون سا نہیں پڑھنا۔ یہ ساری چیزیں ہم آج بھی اپنے آنے والے ثناخوانوں کو بتاتے ہیں اور سامعین کو بھی بتاتے ہیں، تاکہ وہ بھی نعت سنتے وقت ان چیزوں کا خیال رکھیں
کہ نعت پڑھنے کے آداب کیا ہیں، نعت میں لفظ کی تاثیر کیسے پیدا ہوتی ہے، لفظ کو کس طرح ادا کیا جائے گا، لفظ کی معنویت کیسے طاری ہوگی سننے والے پر اور پڑھنے والے پر. یہ پورا ایک شعبہ ہے. آپ نے بڑا اچھا سوال کیا. آج میں نے چند یہ بنیادی باتیں کر دی. بہت شکریہ. اسی حوالے سے دیکھیے سوال جب پوچھتے جائیں تو سوالوں سے سوالات نکلتے چلے جاتے ہیں. ابھی جب آپ نے یہ بات بتائی کہ کمپوزیشن کا آپ کو خود شوق ہوا اور آپ کو لگا کہ آپ خود بھی کمپوز کر سکتے ہیں، آج کل کے دور میں دیکھنے میں یہ آ رہا ہے کہ بلکہ میں نے آپ کے کافی انٹرویوز بھی سنے، میں نے سنا ہے کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ نعت خوانی میں موسیقی کا جو استعمال آج کل ایک جدت کہہ لیں آپ اسے، یا آپ اسے ایک ایکسٹرا ایلیمنٹ کہہ لیں جو نعت خوانی میں ایڈ کر دیا گیا ہے. میں نے سنا کہ آپ کہتے ہیں کہ نعت خوانی میں موسیقی کا جو استعمال ہے بذات خود آپ کی رائے یہ ہے کہ آپ اس کو غلط نہیں سمجھتے. جی تو کیوں غلط نہیں سمجھتے آپ مجھے یہ ضرور بتائیے. اور یہ بتائیے کہ دیکھیے نعتوں میں جو فیل ایک پہلے کی نعتوں میں آتی تھی اب نعتوں نے جدت پسندی اختیار کر لیا، اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں؟ شروع میں جب نعتیں پڑھی جاتی تھیں تو اس میں بنیادی طور پر چاہے نعت ہو، چاہے غزل ہو یا کوئی گیت ہو، جی جو ہماری فلموں میں گیت آئے وہ بھی، ہر شاعری کی کوئی نہ کوئی کیفیت ہوتی ہے. وہ ملال کی کیفیت ہو سکتی ہے، وہ خوشی کی سرشاری کی کیفیت ہو سکتی ہے، وہ حزن کی کیفیت ہو سکتی ہے، وہ اداسی کی کیفیت ہو سکتی ہے. تو شاعری اس کیفیت کا آئینہ دار ہوتی ہے. اس کو ادا کرتے ہوئے اس کی دھن میں بھی اس بات کا خیال رکھنا پڑتا ہے کہ وہی جو لفظ کہہ رہے ہیں، جو لفظ کے پیچھے فکر چل رہی ہے، وہی آپ کے ادا کی ہوئی دھن میں بھی رچنا چاہیے اس بات کو. تب جا کے ہم کہتے ہیں نا جیسے کوئی تاثیر پیدا ہو گئی، کوئی کیفیت طاری ہو گئی. یہ تو ہے وجہ اس کی. جہاں تک بات ہے موسیقی کی، ہمارے ہاں موسیقی کی تفہیم میں مسائل ہیں. ہمارے جس طبقہ جو طبقہ ہمارا طے کرتا ہے، ظاہر ہے وہ علماء دین کا طبقہ ہے کہ موسیقی حرام ہے یا حلال ہے یا جائز ہے یا ناجائز ہے. لیکن اس میں بھی دو طبقہ فکر ہیں، اور اس دو طبقہ فکر میں موسیقی کی تفہیم میں کچھ فرق ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ جس طرح آج کے زمانے میں ہم صرف بر صغیر کو نہیں دیکھ سکتے، ہمارے ہاں بر صغیر میں شدت زیادہ ہے. پوری دنیا کے اگر آپ مسلمانوں کو دیکھیں گے تو وہ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی طرح لائٹ آرکیسٹرا پر یا لائٹ موسیقی کے ساتھ، یا خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں دف کی جو روایت ملتی ہے عربوں کی روایت میں تھی، یعنی وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے سے اس مزاج سے آشنا تھے، اور بعد میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی بیاہ کے گانوں میں یا دف اور نعت کو منع نہیں کیا. یہ خود ایک اجازت کا ایک ذریعہ ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ موسیقی کی کون سی شکل نعت میں اپنائی جائے گی جو فطرت سے قریب ہوگی. جو موسیقی جیسے ہم ہوا کی آواز سنتے ہیں، جیسے ہم پانی کے جھرنے کی آواز سنتے ہیں، اسی طرح اگر لطیف پیرائے میں بعض ساز جو کسی بھی طرح سے ہماری طبیعت کو ہیجان سے آگاہ نہ کریں، اس طرف نہ لے جائیں، بےہودگی کی طرف نہ لے جائیں، بلکہ وہ انہماک پیدا کریں، اس حد تک میرا خیال ہے اجازت دینی چاہیے. اور اس زمانے میں جب ہمارے اطراف میں بہت سارے مسائل پیدا ہو رہے ہیں تو ہمارے سنجیدہ طبقے کو اس بارے میں بھی غور کرنا چاہیے کہ بعض چیزوں کی اجازت اس حد تک ضرور دی جائے جہاں بےہودگی کے ساتھ اس کی سرحدیں نہ مل جائیں. تو دف کی حد تک اجازت دینی چاہیے، اور دف بجا بھی ہے. خود بہت سارے شیوخ نے ہمارے ہاں سلاسل کے اپنے ہاں دف کو اہمیت دی ہے. سما کی روایت ہمارے ہاں موجود ہے. جن لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ موسیقی کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے، ان پر کوئی زور بھی نہیں ہے، وہ بغیر موسیقی کے پڑھیں. میں نے ساری عمر بغیر موسیقی کے پڑھا، یہ میرا مزاج ہے. لیکن بعض چیزیں اصول کے طور پر جب طے ہوتی ہیں تو پھر اس میں اس بات کا احتیاط کرنی پڑتی ہے کہ سب کے لیے ممنوع قرار دے دیا جائے. ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک. سبیر رحمانی صاحب ہمارے پروگرام میں موجود ہوں اور ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم ان سے کوئی ریکویسٹ نہ کریں؟ عام طور پر دیکھنے میں یہ آیا ہے سبیر صاحب آپ کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے، اور یہ کتنا سچ ہے آج ہم آپ سے خود سنیں گے کہ آپ کا جو بہت خوبصورت ایک نعتیہ کلام ہے، حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے، اس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ کلام آپ کے پڑھنے کی اور آپ کی وجہ شہرت بنی. تو کیا یہ ٹھیک ہے کہ یہ نعت آپ کی پہچان بنی اور لوگوں نے سید سبیع الدین رحمانی صاحب کو جاننا شروع کیا؟ شہرت تو بہت چھوٹی چیز ہے. یہ کلام میری زندگی میں میری تعارف میں برکت کا باعث بنا. سبحان اللہ. اللہ رب العزت جب برکت ڈال دیتا ہے کسی کام میں، کسی بات میں، تو وہ پھیلتی چلی جاتی ہے اور اس کو لوگ قبول کرتے چلے جاتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ برکت کا باعث ہے میرے لیے. سبحان اللہ، بہت خوبصورت آپ نے بات کہی ہے. تو اس کو اسی بات پہ میں آپ سے ریکویسٹ کرنا چاہوں گی کہ کیا آپ اس نعت کے چند اشعار ہمارے سننے اور دیکھنے والوں کو جی ضرور سنائیں.
حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے. حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے. سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے. حضور آپ جو سن لے تو بات بن جائے. حضور آپ جو سن لے تو بات بن جائے. حضور آپ جو کہہ دیں تو کام ہو جائے. سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے. مزہ تو جب ہے فرشتے یہ قبر میں کہہ دیں. مزہ تو جب ہے فرشتے یہ قبر میں کہہ دیں. صبیغ مدحت خیر الانام ہو جائے. سلام کے لیے حاضر غلام ہو بہت بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ. آپ نے میری فرمائش پوری کی. پروگرام کا سلسلہ ابھی جاری ہے. وقت ہوا جاتا ہے ایک چھوٹی سی بریک کا. ہم ملتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک. امید ہے میری طرح آج آپ سب بھی بہت خوش ہوں گے کیونکہ آج اسٹوڈیو میں موجود ہیں میری سب سے پسندیدہ شخصیت
سید صبی الدین رحمانی صاحب. صبی الدین رحمانی صاحب کے ساتھ گفتگو کا سلسلہ جاری ہے, اور صبی صاحب آپ کی شخصیت کے حوالے سے یہ محسوس کیا جاتا ہے اور دیکھا آیا ہے کہ آپ ماشاءاللہ ایک نعت خوان ہیں, اس کے علاوہ آپ شاعری بھی کرتے ہیں, اور آپ کا نعتیہ لٹریچر سے بھی ایک بہت گہرا تعلق ہے. اور میں جانتی ہوں کہ نعت ریسرچ سینٹر کے نام سے آپ ایک سینٹر کو رن بھی کر رہے ہیں, اور وہاں پہ آپ کی بہت بڑی خدمات ہیں نعت کو پرزرو کرنے میں, کتب بینی کے حوالے سے. تو اس ایک شخصیت میں اتنے سارے پہلو کو لے کر چلنا اور ایک ڈفرینٹ چیزوں کو لے کے ایک ساتھ ایک شخصیت کو اس میں کیری کرنا مشکل نہیں لگتا آپ کو؟ جب اللہ کا فضل ہوتا ہے فوزیہ تو کوئی چیز مشکل نہیں رہتی. بنیادی طور پر تو اللہ کریم کی یہ مہربانی ہے کہ ورفعنا لک ذکرک تو اس کا وعدہ ہے, لیکن اگر اس نے کہیں خادم کی حیثیت سے مجھے کچھ کرنے کی توفیق عطا فرمائی تو اس کے لیے راستے بھی اسی نے ہموار کیے اور آسانیاں بھی اسی نے پیدا فرمائی. تو میں جب حج پر پہلی بار گیا تھا 1995 میں, تو بچپن سے میرا نعت سے ذوق تو تھا, لیکن میں نے وہاں اللہ رب العزت سے دعا کی کہ مولانا نعت کے خادم کے طور پر مجھے قبول فرما اور مجھ سے خدمت لے. اللہ نے نعت کی جتنی جہتیں بنتی تھیں یا بن سکتی تھیں ان سب میں, یعنی نعت لکھنا, نعت پڑھنا, نعت سوچنا, نعت کے بارے میں مقالات کے عنوانات طے کرنا, ان کو لکھوانا, یونیورسٹیوں میں رابطہ کر کے وہاں کی یونیورسٹیوں کو آپ یہ شعور دینا کہ بھئی یہ کام کیجئے, اس موضوع کو موضوع بنائیے, اور پھر نعت کی اشاعت اور پھر نعت کو پھیلانا. یعنی ہر سطح پر اللہ رب العزت نے, جب میں میڈیا میں آیا تب بھی مجھے ایک مذہبی چینل کا ہیڈ بنایا گیا, اور وہاں بھی میں نعت کے لیے جو کچھ کر سکتا تھا میں نے کیا. تو یہ سب اللہ رب العزت کی مہربانی سے ہی ممکن ہوا. جی بے شک. دیکھیے, جب سوالات اور جوابات کا سلسلہ نعت خوانی کے حوالے سے ہمارا چل ہی رہا ہے, تو ایک سوال میں نے آپ سے یہاں پہ پوچھنا ہے کہ یہ بتائیے کہ نعت کو تنقیدی اعتبار سے پرکھا نہیں گیا, اس کی کیا وجہ ہے؟ اصل میں بنیادی طور پر لوگ نعت کو عقیدت کا بیان سمجھتے ہیں, اور یہ بات ٹھیک بھی ہے. جی بالکل. لیکن عقیدت کے بیان میں یہ اجازت بالکل نہیں دی جا سکتی کہ کسی کی خام عقیدت کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بغیر بہتر انداز سے پیش کیے بغیر قبول کر لیا جائے. جی بالکل. جب کوئی آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گفتگو کرنا چاہتا ہے, کرتا ہے, تو اس کی ظاہر ہے کہ علم استعداد اپنی ہوتی ہے, اس کا بیانیہ اپنا ہوتا ہے, اس کی ڈکشنری لفظوں کی ویکیبلری اپنی ہوتی ہے. یہ تو اس کا مسئلہ ہے. لیکن جو کچھ وہ کہہ رہا ہے وہ سچ ہونا چاہیے اور شریعت کے دائرے میں ہونا چاہیے. یہ دو باتیں بہت اہم ہیں, اور پھر ظاہر ہے کہ ہر شاعر کا اپنا ایک اسلوب ہوتا ہے شعر کہنے کا. تو میرا بنیادی کام یہ تھا کہ میں نے نعت کی شاعری کو شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے مختلف اسالیب کے ذریعے نکھارنے اور نکھارتے چلے جانے کے عمل کو نعتیہ لٹریچر کا حصہ بنایا. نعت میں کیا ہو سکتا ہے, ہونا چاہیے, کیا نہیں ہونا چاہیے, جس کی ممانعت ہے, ان چیزوں کا احساس ڈیولپ کرنا بہت ضروری تھا, اس لیے کہ اس سے پہلے کوئی یہ بات کہنے والا نہیں تھا. نتیجتاً سب اپنی عقیدت میں ہی, کوئی برے دل سے نہیں کہتا, کوئی اگر اس میں کوئی کمزور پہلو بھی شاعری میں پیش کرتا ہے تو وہ اس کی نیک نیتی ہی ہوتی ہے, لیکن بہرحال سمجھانا بنتا ہے. ایک طبقہ ایسا ہونا چاہیے جو سمجھائے. میں نے وہ کوشش کی, اور 30-35 برس میں اس کے بہت اچھے اثرات سامنے آئے. سبحان اللہ, بے شک, اللہ کا کرم. جی دیکھیے, نعت میں اکثر لوگوں کو اب کیوں پہلے اس طرح دیکھنے میں نہیں آیا ہوگا, آپ سبھی میری اس بات سے یقیناً اتفاق کریں گے کہ اب دیکھنے میں یوزولی یہ آتا ہے کہ لوگوں نے بھی کہنا شروع کر دیا ہے, کچھ نعت خوان خود اس بات کو ڈکلیئر کر چکے ہیں کہ نعت میں بدعتی الفاظ بہت زیادہ استعمال ہونے لگے ہیں. موسیقی کے حوالے سے آپ نے گفتگو کی, اب آپ یہ اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیے, نعت کو اپروو کس طرح کیا جاتا ہے کہ اس کے اندر اتنے بدعت ہو کہ جس میں ایک مارجن جو کہ کلیئر مارجن ہوتی ہے ایک اللہ رب العزت کی ذات سے اور ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے, کہتے ہیں کہ نعت خوان اکثر وہ بارڈر لائن کراس کر جاتے ہیں. تو دیکھیے, پہلی بات تو یہ کہ وہ لائن نعت خواں کراس نہیں کرتا. نعت خواں کسی لکھے ہوئے شاعر کا کلام, لیکن دیکھیے نعت خواں سلیکٹ کرتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ مسلم معاشرے کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ان کے یہاں شرک اور بدعت کی تفہیم میں بڑا فرق ہے. یہ آپس میں اتفاق نہیں کرتے بہت ساری باتوں سے. نتیجہ یہ کہ بہت ساری جگہ بہت ساری گنجائشیں اپنے اپنے عقیدوں کے تحت نکلتی ہیں. مطلب کسی کا کچھ عقیدہ ہے, کسی کا کچھ عقیدہ ہے, ہر عقیدہ والے دوسرے کے عقیدے کو کسی نہ کسی صورت دائرے میں بدعت کے اور شرک کے لاتا. شرک کا معاملہ بہت پیچیدہ ہے, اس سے ہمیشہ بچنا چاہیے, اس کا گمان بھی ہو تو چھوڑ دینا چاہیے. جہاں تک بدعت کا معاملہ ہے تو بدعت کی تفہیم میں
ہمارے مسالک بہت ساری پیچیدگیوں میں الجھے ہوئے ہیں ان کو، اور جو لوگ بدعت کا ترانہ کرتے ہیں ان کو خود بھی نہیں سمجھ میں آتی کہ بدعت کیا ہے، بدعت کی کتنی اقسام ہیں، اور کون سی بدعت جائز ہے اور کون سی بدعت ناجائز ہے، یہ بھی ایک الگ پہلو ہے۔ ہمارے ہاں لوگ لفظ سن لیتے ہیں اور اس لفظ کو پکڑ کر کسی پہ بھی چسپا کر دیتے ہیں کہ جناب یہ تو بدعتی بات بیان کی، کیونکہ ان کے عالم نے یا ان کے بزرگ نے جو بات بتائی ہے وہ سن۔ تو کبھی بھی کسی کی نیت پر شبہ نہ کریں، اور بدعت کے معاملے میں خاص طور پر بہت احتیاط سے کام لیں۔ ہر کسی پر بدعت کا فتویٰ لگا دینا مناسب نہیں، اس سے پوچھ لیں، اگر آپ سمجھتے ہیں تو بھائی پوچھ لیں، یار اس کا مطلب بتا دو، ہو سکتا ہے وہ آپ کو آپ کے ذہن کا کھول کے صحیح سے واضح کر دیں، شک دور کر دیں۔ یہ پہلو بالکل، بہت شکریہ۔ اچھا یہ بتائیے کہ آپ ماشاءاللہ آپ نے اپنے لیے جس فیلڈ کو منتخب کیا اس حوالے سے، یعنی نعت خوانی کے حوالے سے آپ نے دنیا بھر کے بہت سارے ممالک کا سفر کیا۔ سب سے زیادہ آپ کو کہاں مزہ آتا ہے کینیڈا کے بعد؟ کیونکہ کینیڈا تو آپ بتا چکے ہیں کہ آپ کا دوسرا گھر ہے۔ کون سی جگہوں پہ آپ گھوم سے اب تک آلموسٹ کتنے ممالک؟ دیکھیے کسی بھی شناخواں کے لیے سب سے بڑا حوالہ اس شہر میں جانا ہے جس شہر میں اس کا مرکز و محور ہے، موجود ہے، یعنی مدینہ طیبہ۔ ہمارے لیے دنیا میں حرمین سے زیادہ کوئی چیز قابل کشش نہیں ہے، لیکن یہ کہ ہم سفر کرتے ہیں، سفر کرنے میں ظاہر ہے کہ مختلف ممالک ہیں، مختلف ممالک میں مختلف طبقات موجود ہیں۔ تو امریکہ کینیڈا کا جو سامع ہے وہ اپنی تعلیم کے زیادہ ہونے کی وجہ سے زیادہ سنجیدہ ہے شعر کے معاملے میں بھی، اور باقی علاقوں میں بھی بہت اچھا شعر سننے والے ہر جگہ اچھے ہوتے ہیں، لیکن ظاہر ہے جن کی تعلیمی حیثیت کم ہوگی وہ لفظ کی معنویت تک پہنچنے میں ذرا دشوار ہو، چاہتے ہیں دشوار، تو ان کا یہ جذبہ کہ وہ یہ صرف سن کر کلام، اچھا کلام سن کر یہ سوچ رہے ہیں کہ یہ میرے آقا کریم کی تعریف ہو رہی ہے اور اس بات پر جھوم رہے ہیں، یہ بھی قابل تعریف ہے۔ جی بالکل۔ مطلب میں عربوں کے یہاں بھی جا کے میں نے پڑھا، ظاہر ہے میں اردو میں پڑھ رہا تھا تو وہ مسائل تھے، لیکن عرب کو یہ پتا تھا، عرب سامعین کو، کہ بھئی یہ مدح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کر رہا ہے، تو وہ جب ختم ہوتا تھا تو وہ سبحان اللہ کہتے تھے۔ جب ہم یہاں بہت ابتدا میں آئے تو ایک شہر ایسا بھی تھا، سارنیہ تھا غالباً، جہاں صرف 12 مسلمان گھرانے تھے اس زمانے میں، اور اس میں مختلف قومیتوں کے لوگ تھے، سب عربی نہیں سمجھتے، اردو نہیں سمجھتے تھے، تو وہ جب شعر ختم ہوتا تھا تو ہمارا ٹرانسلیٹر اس شعر کا مطلب بتا دیتا تھا اور اس کے بعد سبحان اللہ کہتا تھا۔ تفہیم ہے، کسی نہ کسی طرح پہنچ جاتی ہے۔ اصل چیز تو یہ ہے کہ ہو کیا رہا ہے، زبان کوئی بھی ہو، بات کیا کی جا رہی ہے، جب یہ آپ کو احساس ہو جائے تو پھر آپ ویسے ہی سرشار ہو جاتے ہیں۔ جی بالکل، یہ بات تو بالکل ٹھیک کہی آپ نے۔ اتنی ممالک اور دنیا بھر میں آلموسٹ آپ نے ہر جگہ اتنا ایسٹ ویسٹ نارتھ ساؤتھ ہر جگہ ہر طرح کے موسم کو آپ نے جھیلا ہوا ہے، اگر میں یہ کہوں تو غلط نہیں ہوگا۔ کینیڈا کی ایکسٹریم ترین ویدر میں اس وقت تشریف فرما ہے سبیر رحمانی صاحب، اور یقیناً آپ نے گرمیوں کے بھی شدید موسمی ممالک میں سفر کیا ہوگا۔ یہ بتائیے کہ کوئی زندگی کا ایسا یادگار واقعہ کسی بھی ایسی جگہ کا آپ کی اپنی زندگی کے ایکسپیرینسز میں جو آپ ہمارے دیکھنے والوں کے ساتھ شیئر کریں، کیونکہ ظاہر ہے آپ لوگوں کی شخصیات ایسی ہیں کہ اکثر آپ کے فینس بہت ہوتے ہیں، آپ لوگوں کے فالوورز بہت ہوتے ہیں، کبھی اپنے فینس سے چڑھتے ہیں یا کبھی کوئی ایسا واقعہ ہوا ہے آپ کے ساتھ کہ آپ کو تھوڑا کبھی غصہ ہے؟ کیونکہ بتانا چاہتی ہوں، سوری آپ میرا سوال اتنا لمبا ہو رہا ہے، لیکن میں آپ لوگوں کو بتانا چاہوں کہ سبیر رحمانی صاحب اتنی خوبصورت شخصیت کے مالک ہیں، ان سے بات کرنا، ان سے کانٹیکٹ کرنا جب تک ہمارا نہیں ہوا تھا یا جن لوگوں کا نہیں ہوتا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید بہت مشکل ہے، مگر آپ میں اتنی شفقت ہے اور آپ اتنا پیار دیتے ہیں اپنے فینس کو، اور باقاعدہ وقت دیتے ہیں اور نخرے نہیں دکھاتے ہیں، ایگو نہیں دکھاتے ماشاءاللہ۔ تو یہ بتائیے کوئی زندگی کا ایسا تجربہ جو آپ شیئر کرنا چاہیں؟ دیکھیے تجربے سے پہلے میں کام کی بات بتا دوں کہ آپ نے بات کی نا یہ فینس کی ہے اور یہ معاملات، یہ سب جو محبت کرنے والے ہمارے گرد جمع ہی کیوں ہیں؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر کی وجہ سے، اللہ کے ذکر کی وجہ سے۔ اس ذکر کے 2 حصے ہیں، ایک حصہ وہ ہے جو ہم مائک پر بیٹھ کر ادا کرتے ہیں، یعنی پڑھتے ہیں، کلام پڑھتے ہیں، اس میں ہماری آواز آہنگ شامل ہوتا، اور ایک حصہ وہ ہے جب ہم اس ذکر کی محفل کو مکمل کر کے عوام میں اترتے ہیں۔ تو یہ جو عام آدمی کی دلجوئی ہے نا، جو بہت پیار سے ہمارے پاس آیا ہے اس حوالے سے کہ یہ اللہ اور اس کے حبیب کا ذکر کرتے ہیں، تو وہ آدمی کو اپنے اخلاق سے ثابت بھی کرنا ہے کہ یہ آدمی کسی دعوت کے کام پر نکلا ہے۔ تو میرا جتنا وقت نعت پڑھنے میں نہیں لگتا، اس سے زیادہ وقت لوگوں کے ساتھ گفتگو کرنے میں، ان کو سلام کرنے میں، ان کی دلجوئی کرنے میں، ان کو توجہ دینے میں لگتا، اس لیے کہ یہ میرے لیے آخرت کا ذریعہ ہے، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آئے تھے اخلاق کی تکمیل کے لیے،
تو کوئی بھی اگر جس کو اللہ نے نوازا ہے، اگر وہ اخلاق سے عوام الناس سے پیش نہیں آتا تو اس کے لیے سوالیہ نشان ہے. اس کو اخلاق سے پیش آنا چاہیے. اللہ کی مہربانی ہے کہ لوگوں کی عزت آپ کے دل میں ڈالی گئی ہے، اس پر فخر نہیں کرتے، اس پر شکر کرتے ہیں. دوسری بات یہ کہ واقعات ہزار ہاں ہیں، لیکن میں کوئی بھی زندگی کا کوئی لطیفہ کوئی واقعہ سنا سکتا ہوں، لیکن میں چاہتا ہوں اس وقت ایک بات میں ایسی کر دوں کہ جو مجھے ملا وہ آپ کو بھی ملے. ایک مرتبہ میں عمرے کے لیے جا رہا تھا، کوئی دوست مجھے لینے آیا، میں گاڑی میں احرام باندھ کے بیٹھ گیا. اس دوست کے پاس ایک فون آیا جسے یہ نہیں پتا تھا کہ میں اس دوست کے ساتھ ہوں اس وقت. اس نے کہا کہ یار کراچی میں سبیر رحمانی ہیں، تمہاری ملاقات ہوتی ہے؟ ان سے کہا. انہوں نے کہا میرے دوست ہیں، ہوتی ہے. ان سے کہنا یار میں ساتھ بیٹھا تھا اور عمرے پر جا رہا تھا. تو انہوں نے کہا اچھا میری دعا کہنا اس کو، بہت اس کے ناطے میں سنتا ہوں اور بہت خوش ہوتا ہوں. تو انہوں نے کہا میرے ساتھ بیٹھے ہوئے یہ عمرے پہ جا رہے ہیں. تو اس شخص کو بہت خوشی ہوئی. اس نے کہا اچھا فون دیجئے انہیں. اور جب میں نے فون لیا تو اس نے کہا شاہ صاحب مجھے شاید اسی وجہ سے یہ فون میں نے کیا ہے یا مجھ سے کروایا گیا ہے کہ آپ کو ایک بات پہنچا دوں اپنے بزرگوں کی. میں نے اس سے پوچھا وہ کیا بات ہے؟ اس نے کہا جب آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچیں تو حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کیجیے گا کہ یا رسول اللہ میں ایک امانت آپ کے پاس رکھوانا چاہتا ہوں. اور اس کے بعد کلمہ طیبہ پڑھیے گا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدًا عبدہ رسولہ. اور یہ کلمہ پڑھ کے کہیے گا یا رسول اللہ یہ میری پہلی امانت ہے، یہ مجھے اس وقت لوٹا دیجئے جب مجھ پر نزا کی کیفیت طاری ہو. اور پھر کلمہ پڑھیے اور اس کے بعد یہ عرض کیجیے یا رسول اللہ میں یہ کلمہ آپ کی بارگاہ میں امانتاً رکھواتا ہوں اس لیے کہ یہ مجھے اس وقت لوٹا دیا جائے جب مجھ پر قبر میں سوال و جواب کا سلسلہ شروع. اور پھر کلمہ طیبہ پڑھ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں امانتاً رکھوائیے اور عرض کیجیے یا رسول اللہ یہ میری تیسری امانت ہے، یہ مجھے اس وقت لوٹا دیجیے گا جب حشر میں میرا نامہ اعمال کھلے. تو آپ یقین مانیے کہ اس لمحے سے بیت اللہ کا سفر، بیت اللہ تک کا اور بیت اللہ کے سفر سے مدینہ طیبہ تک کا سفر میرے لیے بہت بوجھل ہو گیا کہ یا اللہ میں کس طرح اس لمحے کو پکڑ لوں جا کر، اس لیے کہ زندگی کا کوی پتہ نہیں ہے، میں شاید نہ پہنچ سکوں اور محروم رہ جاؤں، لیکن اللہ نے اپنے حبیب کے دربار میں پہنچایا اور میں نے آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں یہ امانتیں نظر کیں. اب میں خود مواجہ سے ذرا دور ہٹ کر بیٹھتا ہوں رات کو 2:30-3 بجے اور کوئی جا رہا ہو، اہل محبت نظر آئے کہ بھیگی ہوئی پلکوں کے ساتھ جھکے ہوئے سر کے ساتھ جا رہا ہے تو اس کو ہدیہ کرتا ہوں. میں چاہتا ہوں کہ یہ آپ کے پلیٹ فارم سے بات چلی گئی، یہ میرے لیے خوشی کی بات ہے. بہت بہت شکریہ. جب آپ گفتگو کر رہے تھے تو میں محسوس کر رہی تھی کہ وہ آپ کے اوپر کیا کیفیت سی طاری ہو رہی ہوگی. سبیر رحمانی صاحب آپ سے میں پوچھنا چاہتی ہوں کہ دیکھیے ہر شخص جب بھی کبھی کوئی کام کر رہا ہوتا ہے تو اس کے پیچھے اس کی ضرور کچھ نہ کچھ انسپریشن ہوتی ہے. آپ کی اپنی زندگی میں آپ کن نعت خوان سے انسپائرڈ رہے؟ اور آلدو آپ نے ہم سے اور ہمارے دیکھنے والوں سے ذکر کیا کہ آپ کو بچپن سے شوق تھا اور آپ کے ٹیچرز نے آپ کو پالش بھی کیا اس چیز کے لیے، لیکن یہ ہوتا ہے نا کہ ہر شخص کا کوئی فیوریٹ ہوتا ہے. تو آپ کے فیوریٹس میں کون کون ہیں؟ کن کو آپ دنیا آپ کو سنتی ہے، یہ بتائیے آپ کن کو سننا پسند کرتے ہیں؟ اصل میں بہت ہی بچپن سے نا بہت کریٹک ذہن کا تھا، مطلب تنقیدی ذہن کا آدمی تھا. میں سوچتا تھا کہ کس کی پڑھت میں کیا منفرد ہے، اس سے میں کیا لے سکتا ہوں. تو ہر نیا آنے والا یہ کام کرتا. مجھے بہت ابتدا ہی اور بچپن میں ہی بڑے ثنا خانوں کے ساتھ پڑھنے کا موقع مل گیا، جس میں قاری وحید ظفر قاسمی صاحب، خورشید احمد صاحب، سعید ہاشمی صاحب اور دیگر بڑے ثنا خاں موجود تھے. تو میں نے قاری وحید ظفر قاسمی صاحب سے مخارج لفظوں کی صحیح ادائی یہ سیکھی اور یہ سیکھا کہ لفظ کو بھرتے کس طرح. اسی طرح سعید ہاشمی صاحب سے میں نے سیکھا کہ جذبے کو لفظ کے ذریعے، شعر کے ذریعے کیسے اجاگر کیا جاتا ہے. اپنے طور پر جتنا میں سیکھ چکا میں دعویٰ تو نہیں کرتا، لیکن میں نے کوشش کی کہ جو پڑھوں اس کیفیت کو خود پر طاری کروں، اور جب میں خود پر طاری کر لیتا ہوں تو پھر وہ مجمع تک پہنچنا مشکل نہیں ہوتی. سبحان اللہ، بہت خوبصورت بات کی. اور ابھی آپ سے کچھ دیر پہلے جو آپ ذکر کر رہے تھے حرم کعبہ کا اور مسجد نبوی میں آپ کے جو وزٹ ہوا اس حوالے سے، تو اسی کے حوالے سے میں آپ سے ریکویسٹ کرنا چاہوں گی کہ آپ کی ایک بہت خوبصورت نعت جو پرسنلی میری اپنی فیوریٹ موسٹ نعت ہے اور یقیناً آپ سے اس کی بڑی فرمائش آتی ہوگی، تو میں وہ چاہتی ہوں کہ آپ پلیز اس کے چند اشعار میرے کہنے پہ سنائیں گے تو مجھے بہت خوشی ہوگی، جس کا کچھ عنوان اس طرح سے ہے کہ کعبے کی رونق، کعبے کا منظر. اسے ہم حمد کے دائرے میں رکھ کر دیکھتے ہیں، اس لیے کہ بنیادی طور پر تو یہ بیت اللہ میں حاضری کا منظر نامہ ہے. بالکل. تو میں کچھ شعر پڑھتا ہوں. ضرور.
کعبے کی رونق کعبے کا منظر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر دیکھوں تو دیکھے جاؤں برابر اللہ اکبر اللہ اکبر حیرت سے خود کو کبھی دیکھتا ہوں اور دیکھتا ہوں کبھی میں حرم کو حیرت سے خود کو کبھی دیکھتا ہوں اور دیکھتا ہوں کبھی میں حرم کو لایا کہاں مجھ کو میرا مقدر اللہ اکبر اللہ اکبر دیکھوں تو دیکھے جاؤں برابر اللہ اکبر اللہ اکبر تیرے کرم کی کیا بات مولا بات مولا تیرے حرم کی کیا بات مولا تا عمر کر دے آنا مقدر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت خوبصورت کہ میں تو بالکل کھو گئی تھی، لیکن مجھے واپس آنا تھا کیونکہ ہمیں تھوڑی دیر کے لیے اس وقت آف لینا پڑے گا کیونکہ وقت ہوا جاتا ہے ایک چھوٹی سی بریک کا. آپ کہیں نہیں جائیے گا، ہمارے ساتھ رہیے گا. سبیر رحمانی صاحب اسٹوڈیو میں موجود ہیں اور گفتگو کا سلسلہ ابھی جاری ہے. ہم یوں گئے اور یوں آئے. ویلکم بیک. امید ہے آج کا پروگرام آپ لوگ میری طرح بہت انجوائے کر رہے ہوں گے. ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں سید صبی الدین رحمانی صاحب. دنیا کا ایک بہت خوبصورت نام، ایک بہت بڑا نام، میرے اپنے پرسنلی فیوریٹ موسٹ پرسنالٹیز میں سے ایک ہیں. صبی رحمانی صاحب، آپ سے میں نے یہ پوچھنا ہے کہ یہ بتائیے کہ اتنے ممالک کا آپ نے سفر کیا، دنیا میں اتنا گھومے پھرے، آپ کو کھانا کس قسم کا پسند ہے؟ اور ہمارے سننے والے اور دیکھنے والے یہ جاننا چاہتے ہیں آپ کی شخصیت کے بارے میں کہ کھانے پینے کا کیا شوق ہے، فوڈی ہیں، کس طرح کا کھانا پسند کرتے ہیں، اور جو دنیا میں جتنا آپ ٹریول کرتے ہیں تو کیا آپ کو آپ کی پسند کا کھانا ملتا ہے؟ تو پکی ہیں کھانے کے معاملے میں یا جو بھی ہے بتائیے. بنیادی طور پر میرا مزاج یہ ہے کہ مجھے حلال جہاں بھی جو مل جائے میں کھاتا ہوں. الحمدللہ، صبر شکر کر کے کھا لیتے ہیں. یہ ہے کہ میں خود مختلف علاقوں کی مختلف ڈشز کو کھانا چاہتا ہوں کہ مجھے اس کے ذائقے کے بارے میں پتہ چلے. یعنی محدود نہیں رکھتا اپنے آپ کو. بس یہ احتیاط ہوتی ہے کہ ہاں یہ ٹھیک ہے، جائز ہے، حلال ہے، حلال اور حرام. بس اس کے بعد پھر بہت ساری چیزیں میں مختلف ممالک میں جاتا ہوں تو ان سے پوچھتا ہوں آپ کی ڈش کیا ہے خاص. اچھا. اور اگر اپنے لوگ ہیں، دیسی لوگ ہیں سب انڈیا پاکستان کے، تو ان سے میں درخواست کرتا ہوں مجھے سبزی بنا دیں، کیونکہ ہم روز مرغن کھاتے ہیں اور روز مرغن کھا کے سفر میں، اور لوگ ظاہر ہے اپنے طور پر محبت کرتے ہیں تو خدمت کرنا چاہتے ہیں، اچھے سے اچھا کھلاتے ہیں. لیکن اگر کوئی مجھ سے پوچھ لے جو نہیں پوچھتا تو میں اس سے کہتا ہوں سبزی بنا دیجیے، سبزی بنا کے آپ کو کھلا دیجیے. تو سبزی شوق سے کھا لیتے ہیں. یہ بتائیے کچھ پکانے میں بھی مہارت ہے آپ کی؟ نہیں، بالکل شوق بھی نہیں ہے. زنانہ علوم سے میرا کوئی تعلق. اچھا. یہ بتائیے کہ نعت خوانی ریسرچ سینٹر، لکھنا، شاعری کرنا، نعتوں کو کمپوز کرنا، اس کے علاوہ اور ان تمام مصروفیات کے بعد جب وہ ہم کہتے ہیں نا ایک می ٹائم، اس کے بعد آف کورس آپ جیسے لوگوں کا می ٹائم ہوتا ہی یہی ہے، لیکن اگر اس کے بعد آپ کے پاس وقت ملے تو اپنے اس وقت کو، فارغ وقت کو
کیا کس طرح انجوائے کرتے ہیں؟ سب سے زیادہ میں اپنی فیملی کو وقت دینا پسند کرتا ہوں، کیونکہ میں زندگی بھر بہت اسٹرگل میں رہا ہوں اور بہت دور رہا ہوں بچوں سے، بیوی سے، اور سفر میں زیادہ رہا. تو میری کوشش ہوتی ہے کہ جیسے مجھے وقت ملے جو میں اپنے لیے بچاتا ہوں وہ اپنی بیوی کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ، اپنے پوتوں کے ساتھ ماشاءاللہ زیادہ وقت بتانا پسند کرتا ہوں. گھر پہ رہتا ہوں، بہت کم حلقہ ہو گیا، محدود حلقہ ہو گیا میرا، بہت کم گھر سے باہر نکلتا ہوں. گھر میں میرا آفس ہے، گھر میں میری لائبریری ہے، میں کوشش کرتا ہوں زیادہ وقت گھر میں گزاروں. وہیں پہ آپ جو ہے وہ اسپینڈ کریں. بہت اچھی بات ہے، اور یہ تو کہتے ہیں کہ سب سے اچھی بات ہے کہ آپ کے پاس، آپ جیسی مصروف شخصیات کے پاس ٹائم نکلے تو آپ اپنی فیملی کو ہی پریفر کریں گے، ظاہری سی بات ہے. اچھا یہ بتائیے کہ اب جو میں آپ سے سوال کرنے جا رہی ہوں تھوڑا سا ڈفرینٹ نوعیت کا کویسچن ہے. صابر رحمانی صاحب، آپ سے میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ عام طور پر دیکھنے میں آیا ہے کہ اگر کوئی اداکار ہے وہ اداکاری کر رہا ہے، ایک رائٹر ہے وہ ڈرامہ رائٹر ہو، ناول رائٹر ہو، ناول نگار ہو، موسیقار ہو، گلوکار ہو، یا یا شاعر ہو، ان کو اگر وہ پبلکلی ہٹ ہو جاتے ہیں تو ان کی مقبولیت کا جو ایک ریشو ہوتا ہے، جو ایک ریٹ ہوتا ہے، وہ بہت شوٹ کرتا ہے ایک دم سے. لیکن کیوں ہمارے معاشرے میں نعت خوان کو وہ ایک ہائی پچ اور ہائی ریشو پہ، ایک ہائی ریٹنگ پہ نہیں دیکھا گیا؟ اس حوالے سے کیا آپ بینگ اے نعت خوان، کیا آپ اس چیز کو محسوس کرتے ہیں، یا اس طرح کی کمی کبھی آپ نے فیس کیا؟ یہ سوال مجھ سے پہلے بھی شاید کہیں کیا گیا، لیکن اس کا رخ بدلا ہوا تھا. جی دیکھیے، بنیادی بات یہ ہے کہ عوام الناس میں کس چیز کی پذیرائی ہے وہ عوام کے مزاج کے مطابق ہوتی ہے. ہمارا بنیادی مزاج یہ ہے کہ ہم اب اس زمانے میں آ کے، اس سے پہلے ہمارے یہاں ذرا سا فرق تھا، لیکن اس زمانے میں آ کے ہم بنیادی طور پر تماشبین ہیں. جی بالکل. ہمیں سیاست میں بھی تماشا چاہیے، ہمیں ثقافت میں بھی تماشا چاہیے، ہمیں مذہب میں بھی تماشبینی کا ایلیمنٹ کہیں نہ کہیں ہمارے یہاں جاتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. تو ہمارے پرفارمر بھی کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی طرح کوشش کرتے ہیں کمپیٹ کرنے کی. جی بالکل. بنیادی طور پر گانے کو، ایکٹنگ کو سماج کا ایک بہت بڑا طبقہ دیکھتا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے موضوعات مختلف ہوتے ہیں اور اس میں چیزیں تبدیل ہو رہی ہوتی ہیں تیزی سے، تو لوگوں کی دلچسپی زیادہ ہوتی ہے. جی. ہم ہیں ایک مخصوص موضوع کے لوگ، ہم ایک مخصوص سبجیکٹ کے لوگ، اور ظاہر ہے کہ اس کا ایک دینی پس منظر ہے. بہت سارے لوگوں کا دینی مزاج ہوتا ہے، بہت سارے لوگوں کا نہیں ہوتا، بس وہ نماز روزے کی حد تک ہوتے ہیں، لیکن اس سے زیادہ ذوق نہیں ہوتا. لیکن ایک بات طے ہے کہ ایک ہے مقبولیت با اعتبار شہرت، وہ تو ظاہر ہے ہم سے زیادہ ہو سکتی ہے کسی کی، لیکن ایک ہے با اعتبار مقبولیت با اعتبار عزت. جی. تو وہ اللہ کے فضل و کرم سے میں دنیا کے ایئرپورٹس پہ دیکھتا ہوں اکثر، جی. اور یہ میں ہی نہیں بلکہ دین سے جڑا ہوا طبقہ، جی. کہ لوگ جب کسی آرٹسٹ کے پیچھے بھاگتے ہیں جی. تو اس کے لیے دل میں محبت ہوتی ہے، عزت ہوتی ہے، لیکن جیسی عزت وہ مذہبی طبقے کے سنجیدہ لوگوں سے کرتے ہیں یا ان لوگوں سے کرتے ہیں جنہوں نے کوئی خیر کا کام کیا ہے، صرف مذہبی طبقہ ہی نہیں، بالکل خیر کا کوئی کام، جیسے ایدی صاحب کی عزت کرتے تھے، بالکل بالکل، تو پھر وہ سیدھا ہاتھ چومتے ہیں آ کے. جی. وہ ہم سے سیلفی بنائیں گے بعد میں، پہلے عقیدت کا اظہار کریں. تو یہ عقیدت دنیا کی ہر دولت سے بڑی عقیدت ہے. جی. یہ نعمت دنیا کی ہر، پیسہ کسی کے پاس کتنا ہو کھا کوئی نہیں سکتا، اتنا کمائے جتنا کھا سکتے ہیں، نہ لے کے جا سکتے. تو دنیا میں جو مانگیں اس میں اللہ سے برکت مانگیں، چاہے عزت ہو، شہرت ہو، پیسہ ہو. برکت ہو جاتی ہے تو چھوٹی سی چیز بھی زیادہ ہو جاتی ہے. ہم اس پر بہت راضی اور بہت خوش ہیں کہ اللہ نے اپنے حبیب کے ذکر کے صدقے ہماری شناخت بنا دی ہے. ہمارے جانے کے بعد بھی لوگ ہمارے پڑھے ہوئے کلام سنیں گے تو دعا کریں گے. آمین انشاءاللہ تعالیٰ، انشاءاللہ. یعنی ایک کام ہے جس کو صدقہ جاریہ کے طور پہ آپ نے کر دیا ہے. صابر رحمانی صاحب، آپ سے میں نے اگلا سوال، پروگرام کا وقت اب ہمارے پاس بہت مختصر سا رہ گیا ہے. ایک سوال میں آپ سے کرنا چاہتی ہوں. اکثر میں نے آپ سے گفتگو کرتے ہوئے بھی اس بات کو محسوس کیا، اکثر آپ کے انٹرویوز میں آپ یہ بات کہتے آئے ہیں، اور آپ کی شخصیت اس مخصوص جو میں سوال کرنے جا رہی ہوں اس کی مکمل عکاسی کرتی ہے. میں نے آپ کی شخصیت کے اندر ایک پہلو دیکھا ہے کہ آپ اپنے سے چھوٹے کو یا کسی شخص کو چھوٹا نہیں سمجھتے. آپ کا خود کا کہنا ہے کہ ہر شخص کو اگر ہم اپنے سے بڑا سمجھیں گے تو ہمیں پھر اپنا آپ آٹومیٹیکلی اللہ رب العزت ہمیں الگ ہی قسم کی ایک عزت دیتے ہیں. تو یہ اتنی بڑی شخصیت دنیا میں سید صبی الدین رحمانی صاحب کا ایک نام ہے. یعنی اگر نعت گوئی، نعت خوانی کا ذکر نکلے تو سب سے پہلے جو زبان زد خلق پہ نام آتا ہے وہ صبی رحمانی صاحب کا نام ہے. اتنی شہرت
اتنا نام کمانے کے بعد یہ فیلنگ اپنے اندر رکھنا کوئی کمال شخص ہی کی کاوش ہو سکتی ہے اور اس کا ہی ہنر ہو سکتا ہے. اس کے پیچھے کیا راز ہے؟ دیکھیے بنیادی طور پر ہر شخص کو اللہ رب العزت نے اس کی جگہ پہ رکھا ہوا ہے. جی کسی سے کوئی کام لیا اسے جی. شہرت دے دی ہے، کسی کو عزت دے دی ہے، بالکل. کسی کو شعور دے دیا ہے، کسی کو علم دے دیا ہے. جی تو کوئی بھی ایک شعبے کا آدمی اگر یہ سوچے کہ دوسرے شعبے کا آدمی کسی طرح اس سے کم ہے یا چھوٹا ہے یا بڑا، ایک ہے با اعتبار عمر چھوٹا یا بڑا ہونا، ایک ہے با اعتبار منصب چھوٹا یا بڑا ہونا، یہ سب ہم طے کر رہے ہوتے ہیں اپنے اپنے معیارات کے مطابق. ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جب کھڑے ہوں تو وہ ہمیں ایک اچھا سائن دے دے، بالکل ایک اچھا پاس کا نشان لگا. بالکل. تو بڑا آدمی تو کوئی بھی ہو سکتا ہے، لہٰذا لوگوں کو ایک دوسرے کی رسپیکٹ کرنی چاہیے، چاہے وہ چھوٹا ہو، چاہے آپ سے کم تر درجے کا ہو دنیاوی اعتبار سے، چاہے آپ سے کوئی چھوٹا ہو. میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ میرے پاس تو کوئی عمل نہیں ہے، لیکن میں دوسروں کی عزت کر کے اگر کسی کی دلجوئی کرنے میں کامیاب ہو جاؤں تو شاید اللہ میرے لیے کوئی نرمی کا معاملہ فرماتے ہیں. جی بہت خوبصورت آپ نے گفتگو کی، بہت اچھا آپ کے ساتھ وقت گزرا، اور یہ پورا وقت کہاں چلا گیا مجھے بالکل اندازہ ہی نہیں ہو رہا. کرنے کو ابھی بہت سارے سوالات موجود ہیں. اچھا بس پروگرام کے اختتام سے پہلے میں ایک بات آپ سے اب یہ پوچھنا چاہوں گی کہ بتائیے اب تک آپ نے کم و بیش کتنے کلام پڑھ لیے ہیں؟ پڑھے تو بہت سارے ہیں، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، اس کی تعداد میں نہیں بتا سکتا، لیکن لکھے بھی جتنے کلام ہیں وہ 100-150 کی تعداد میں تو ہوں گے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اچھا کوئی آپ کا اپنا ذاتی کلام جو آپ کو بہت پسند ہو، ایسا کچھ؟ جی میں پیش کرتا ہوں. جی لیکن اس سے پہلے چونکہ یہ موقع ہے اور میں نے گاڑی میں آتے ہوئے آپ کی اور آپ کے شوہر نامدار کی گفتگو سن لی ہے، تو مجھے اس گفتگو سے پتہ چلا کہ آج آپ کی سالگرہ ہے، تو میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں، اور Z9 ڈیجیٹل ٹی وی کے تمام دیکھنے والوں کو بھی کہتا ہوں کہ بھئی آپ کی اس ہوسٹ کی آج لائق ہوسٹ کی ایک سالگرہ ہے، تو انہیں بہت ساری دعائیں، عمر میں برکت کی، سلامتی کی. بہت بہت اور شکریہ. ایک کلام جو مجھے ذاتی طور پر بہت پسند ہے کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خالص نعت ہے، خالص نعت وہ جس میں تعریف ہو نبی. بالکل بالکل، جو آپ کا اپنا پسندیدہ. کوئی مثل مصطفیٰ کا کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا، کوئی مثل مصطفیٰ کا، کوئی مثل مصطفیٰ کا کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا، کسی اور کا یہ رتبہ کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا، کسی اور کا یہ رتبہ. انہیں خلق کر کے نازا ہوا خود ہی دست قدرت، انہیں خلق کر کے نازا ہوا خود ہی دست قدرت، کوئی شاہکار ایسا کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا، کسی اور کا یہ رتبہ. اور آخر میں دو جملے اور Z9 ٹی وی کے حوالے سے. علی کاظمی اور رابعہ کاظمی جو بالکل میرے بھائیوں بہنوں کی طرح ہیں، ان کی اس ساری محنت کو جو ٹی وی کے حوالے سے میں بہت قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہوں، اور آج اس ٹی وی کو پہلا انٹرویو دیا ہے میں نے،
لیکن ایسے کئی انٹرویو میں اور دوں گا انشاءاللہ تعالی. انشاءاللہ. میرے لیے بہت اور سعادت اس کی لیے بات نہیں ہے. کہ اس بہت سے کوئی شکریہ. میری نمود ہوتی ہے، شہرت ہوتی ہے، اس لیے کہ میں اپنے اس بہن اور بھائی کے کام میں حصہ ڈالنا چاہتا ہوں سبحان اپنی اللہ. طرف سے. بہت اور شکریہ. آپ کو بھی بہت جزاک مبارک اللہ. کہ آپ نے مجھے دعوت دی اور اس چینل پر آنے کے لیے کہا. تھینک یو. بہت بہت شکریہ. میرے پروگرام کے حوالے سے آپ کوئی مجھے سجیشن دینا چاہیں گے یا اس کے پروگرام کے حوالے سے کچھ کہنا چاہیں گے؟ میں بہت گھبرایا ہوا تھا لیکن اب مطمئن ہوں. آپ کو بہت مبارک ہو. بہت بہت شکریہ. سید صبی رحمانی صاحب کے بارے میں آپ لوگوں نے گفتگو سنی. کہنے اور پوچھنے کے لیے ابھی بھی بہت کچھ ہے، لیکن کیونکہ ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، اور اس وعدے کے ساتھ میں آپ سے اجازت طلب کرنا چاہوں گی کہ آپ جب بھی دوبارہ کینیڈا تشریف لائے اور جب بھی اپنے خوبصورت وقت اور مصروف ترین وقت میں سے کچھ وقت ہمارے لیے نکال سکے تو تشریف لائیے گا. ضرور. تو آپ سب دیکھ رہے تھے آج کا پروگرام. ہمارے خوبصورت مہمان ہمارے ساتھ موجود تھے، اور میں ہوں فوزیہ فصیح. آپ سب دیکھ رہے تھے سافٹ ٹاک وتھ فوزیہ فصیح اونلی آن Z9 ڈیجیٹل ٹی وی ٹورانٹو. وقت ہوا چاہتا ہے پروگرام کے اختتام کا. اس وعدے کے ساتھ آپ سب سے اجازت چاہوں گی کہ اگلے ہفتے آپ سب کی ملاقات کرواؤں گی اسی طرح ایک بہت ہی خوبصورت مہمان سے. تب تک کے لیے میں اجازت چاہتی ہوں. دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور ہم سب کو اپنی دعاؤں میں ہمیشہ شامل رکھیے. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.